अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तीसरा पारा तिलकर रसूल। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये रसूल हैं जिनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। इनमें से बाज़ वो हैं जिनसे अल्लाह ने बातचीत की और बाज़ के दर्जे बुलंद किए, और हमने ईसा इब्न मरियम को मोअज़्ज़ात अता फरमाए और रूहुल कुदस से उनकी तायद की। अगर अल्लाह चाहता तो इनके बाद वाले अपने पास दलीलें आ जाने के बाद हरगिज़ आपस में लड़ाई बड़ाई ना करते, लेकिन इन लोगों ने इख्तिलाफ किया। इनमें से बाज़ तो मोमिन हुए और बाज़ काफिर, और अगर अल्लाह चाहता तो ये आपस में ना लड़ते, लेकिन अल्लाह जो चाहता है करता है। अल्लाह के 1,24,000 के करीब पैगम्बर अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजे, मबूस किए, और इनमें से हर एक को कोई ना कोई फजीलत अल्लाह ने दी। लेकिन आयत के मुताबिक हुक्म ये आ रहा है कि हम में से कोई भी किसी को फजीलत ना दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि तुम मुझे अंबिया के दरमियान में फजीलत मत दो, क्योंकि ये एक बात बहुत अहम है कि हमने तमाम अंबिया की इज्जत और उनका एहतराम करना है, और उनमें किसी को किसी पर फजीलत ना देने से मुराद ये नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बाकी तमाम अंबिया पर या बाकी तमाम रसूलों पर नहीं है, बल्कि ये तो अहले सुन्नत का मुतफ़क्का अकीदा है। लेकिन कुरान की आयत से ये पता चलता है कि अल्लाह ताला ने हर नबी को कोई ना कोई फजीलत दी। जैसे आप देखिए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो कलीमुल्लाह कहलाए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे वो क्या करते थे, उनके लिए तिब के मोज़े थे, यानी बीमार को शिफा मिल जाती थी, अंधे को जो है वो ठीक कर देते थे अल्लाह के इज़्न से। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने उनको रूहुल्लाह भी कहा, यानी रूहुल कुदस के थ्रू जो है उनकी मदद भी फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालों जो हमने तुम्हें दे रखा है उसमें से खर्च करते रहो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें ना तिजारत हो, ना दोस्ती और ना शफात, और काफिर ही जालिम हैं। अल्लाह ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है। और अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। आयतुल कुर्सी, जो कि कुरान पाक की एक अजीम सूरत है, और आयतुल कुर्सी के बारे में ये भी आता है कि जो शख्स इसको रात को पढ़कर सोएगा वो अल्लाह की हिफाजत पे रहेगा। कुरान की सबसे अजीम तरीन आयत है, शयातीन से हिफाजत करने वाली है, जन्नत में ले जाने वाली आयत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर फर्ज नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसको मौत के अलावा कोई और चीज़ जन्नत में जाने से नहीं रोक सकती। तो एक बात कि आयतुल कुर्सी जो अल्लाह का बहुत प्यारा तारुफ है, और इसमें अल्लाह के 5 नाम और 26 सिफ़ात का जिक्र आया है। अल्लाह ताला एक है, उसकी इबादत के लायक कोई नहीं, और वो जिंदा है और उसे कभी मौत नहीं आएगी। आयतुल कुर्सी अल्लाह ताला की तारुफ की बेहतरीन एक आयत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ही के बारे में कि आयतुल कुर्सी में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह ही माबूद बरहक है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो जिंदा और सबका थामने वाला है, जिसे ना ऊँग आती है ना नींद, उसकी मलकियत में ज़मीन और आसमान की तमाम चीज़ें हैं। कौन है जो उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने शफात कर सके। वो जानता है जो उनके सामने है और जो उनके पीछे है, और वो उसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते मगर जितना वो चाहे। उसकी कुर्सी की वुसअत ने ज़मीन और आसमान को घेर रखा है। वो अल्लाह उनकी हिफाजत से नहीं थकता और ना उकताता है, वो तो बहुत बुलंद और बहुत बड़ा है। दीन के बारे में एक बात याद रखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं। ला इकराह फिद्दीन, यानी दीन के ऊपर ईमान लाने से मुराद है। यानी ये नहीं कर सकते कि अगर कोई ईमान लाना नहीं चाहता तो हम जोर ज़बरदस्ती ईमान लाने पर उसको मजबूर करें, क्योंकि जो लोग ज़बरदस्ती दीन में दाखिल होंगे वो क्या करते हैं कि फिर वो उस पर अमल नहीं करते। जाहिर है, ऐसे आप किसी को ज़बरदस्ती इवन नमाज पढ़ाएं तो वो बगैर वजू के अगर नमाज पढ़ता है तो नमाज तो नहीं होगी। तो दीन में दाखिल होकर बिगाड़ और फसाद नहीं जो है वो पैदा करने नहीं देना, यानी मतलब ये कि ज़बरदस्ती दीन में नहीं लाना। लेकिन जब कोई दीन में आ जाता है तो फिर जाहिर है उसने सारी चीज़ों की पाबंदी करनी है। इस आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दीन के बारे में कोई ज़बरदस्ती नहीं, सीधी राह टेढ़ी राह से मुमताज़ और रोशन है। इसलिए जो शख्स अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों का इनकार करके अल्लाह पर ईमान लाए, उसने मजबूत कड़े को थाम लिया जो कभी ना टूटेगा, और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। ईमान लाने वालों का कारसाज अल्लाह खुद है, वो उन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल ले जाता है, और काफरों के औलिया शयातीन हैं, वो उन्हें रोशनी से निकाल कर अंधेरों की तरफ ले जाते हैं। ये लोग जहन्नुमी हैं जो हमेशा उसी में पड़े रहेंगे। क्या तूने उसे नहीं देखा जो सल्तनत पाकर इब्राहिम से उसके रब के बारे में झगड़ रहा था? जब इब्राहिम ने कहा कि मेरा रब तो वही है जो जिंदा करता है और मारता है, वो कहने लगा मैं भी जिंदा करता और मारता हूँ।
ابراہیم نے کہا اللہ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے تو اسے مغرب کی جانب سے لے آ، اب تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دیکھا جائے تو کتنا کلیئر جواب تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، تم مغرب سے نکالو۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس بندے نے، اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لانا ہوتا وہ صرف حجتوں کے لیے سوال کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مقصد ایمان لانے کا نہیں ہوتا۔ ورنہ اتنا کلیئر جواب ملنے کے بعد میرے رب نے تو سورج مشرق سے نکالا ہے، تم مغرب سے نکال دو، اور ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں زندہ اور مردہ دونوں کو زندہ مردہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، لیکن اس جواب کے بعد نہ اس کے پاس اس کا کوئی جواب، اس جواب کے بعد میں جواب تھا، اور نہ ہی کوئی دلیل تھی کہ وہ اس بات کو جھوٹا کرتا، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ کئی دفعہ ہوتے ہیں نا ہمارے دل میں کہ کوئی ہم سے پوچھ رہا ہے، کیا پتا یہ ہدایت پر آ جائے اسی لیے پوچھ رہا ہے، تو وہ ہم تو پوری سچائی کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں، لیکن جب اس کا ارادہ ماننا نہیں ہوتا تو وہ ایمان لانے کے لیے سوال نہیں کر رہا ہوتا۔ اسی لیے سوال کرنا جو ہے نا، اس میں بھی انسان کی نیت کا جو ہے بہت زیادہ دار و مدار ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیا ہوتی ہے۔ یہاں اس شخص کے مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، وہ کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا، پوچھا کتنی مدت تجھ پر گزری؟ کہنے لگا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک رہا، اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ کر دیکھ کہ یہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں، پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا دو مردوں کو کس طرح تو زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے اور ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اور پھر جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے آئے، اور اللہ جسے چاہے بڑھا چڑھا دے، اللہ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہوگا نہ وہ اداس ہوں گے۔ یعنی احسان کرنے کے بعد جتانا نہیں، کیونکہ اگر احسان کر کے جتا دیا تو ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 3 لوگوں کو جن میں سے ایک یہ شخص ہوگا کہ اللہ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، اور آپ کو پتہ ہے قیامت کے میزبان صرف اللہ کی ذات ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کسی کے گھر جائیں اور آپ میزبان آپ کو لفٹ ہی نہ کرائے اور آپ کی طرف دیکھے نہ تو کیسی حالت ہوتی ہے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ نرم بات کرو، معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد تکلیف دی جائے، اللہ بے نیاز اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑے، پھر اس پر زوردار میਂہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی، اور اللہ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضا مندی کے لیے طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے، اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے جس میں آگ بھی ہو، بس وہ باغ جل جائے؟ اس طرح اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یعنی جو چیز بھی ہم کرتے ہیں، جو اعمال بھی ہم کرتے ہیں، اگر ہماری نیت میں ریاکاری ہے اور بہت مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو وہ سارا ایسا ہی ہے جیسے کہ لگا لگایا باغ جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ انسان کی نیت کا بہت زیادہ جو ہے وہ عمل کے لیے خالص ہونا ضروری ہے، اور بار بار دین جس چیز کی طرف راغب کرتا ہے وہ یہی بات ہے کہ ہمارے اندر ایمان اور یقین کی کیفیت ہو، کیونکہ یقین ایمان کا ایک ہائیسٹ درجہ ہے، ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ کیونکہ جب انسان یقین کے درجے پر پہنچتا ہے، کیونکہ ابراہیم کا یہ جو سوال تھا نا کہ مجھے مردوں کو زندہ کرنا دکھا، اس میں اصل میں وہ یقین چاہ رہے تھے، اور جب انسان یقین کی 3 طرح کے لیولز ہیں، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، اور یہ سورۃ تکاثر میں بھی انشاءاللہ آئے گا وہاں پر کہ یقین کی کیفیت جو ہے وہ انسان کو کس طریقے سے ایک اچھا مومن بناتی ہے، یعنی ایمان کو انکریز کرتے کرتے انسان کی یقین، اور یقین جو ہے وہ ایمان کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے۔
جس شخص نے اللہ کی راہ میں دیا اللہ اس کو 700 گنا اجر دے گا، لیکن جس نے ریاکاری کے لیے دیا اس کا سارا اجر ضائع ہو جائے گا، اس کا کچھ بھی کیا ہوا اس کو کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اللہ سے بہت زیادہ دعا کیا کرے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو شرک کرتا ہے وہ تو ظلم عظیم ہے، لیکن ریاکاری جو ہے وہ بھی شرک کی ایک قسم ہے جس کو شرک خفی بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اپنے مال کو کہاں کہاں خرچ کرو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت کلیئر نیت کے ساتھ بتا دیا کہ اپنے مال کو خرچ کرو اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو، اور جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جب کسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اپنا سارا مال خرچ کر دو، لیکن یہ بھی نہیں کہتے کہ مال جو ہے وہ گھٹیا دو یعنی برا دو، جو خود پہننے کے بالکل قابل نہ ہو وہ کسی دوسرے کو دینا۔ اسی طرح سے کئی دفعہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ دینی اداروں کو کوئی چیزیں دے رہے ہوتے ہیں تو ٹوٹی پھوٹی کرسیاں صوفے، تو یہ نہیں، اللہ کی راہ میں اس طرح تو ہو کہ وہ قابل استعمال تو ہو۔ تو بہترین بھی نہیں کہا لیکن یہ بھی نہیں کہا کہ بالکل وہ اس کا جو ہے وہ حالت خراب ہو۔ اسی لیے صدقہ کرتے وقت ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ وسعت والا اور علم والا ہے، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت بھاری یعنی بہت ساری بھلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو حکمت ہوتی ہے نا، حکمت کو ایکسپلین کرنا بھی جو ہے نا، عام معنی میں تو ہم کافی حد تک ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ حکمت جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ خیر کثیر اللہ نے اس کو کہا ہے۔ حکمت میں ایک بات یہ آتی ہے کہ صحیح وقت پر صحیح بات کرنا یا صحیح فیصلہ کرنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کی سمجھ بوجھ ہے، یعنی جب دین کا علم آ جاتا ہے، اس سے مراد نبوت بھی ہے، اس سے مراد اللہ کی خشیت بھی ہے، اس سے مراد درست بات کہنا بھی ہے، اور اس کے مطابق یعنی حکمت کے مطلب عقل اور سمجھ بھی ہے، یعنی دین اور دنیا کی اصلاح، یہ سب چیزیں حکمت سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب انسان کے اندر حکمت آ جاتی ہے اور ساتھ ہی مال بھی مل جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ آخرت کے حساب سے بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے، اور وہ صحیح مال کو صحیح جگہوں پر لگانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھیے کہ یہ نالج دین کا اتنا ضروری ہے تاکہ ہم بڑے بڑے اجر کما سکیں، کیونکہ جب بندے کو یہ پتہ چلتا ہے، ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں ایک رتی کھجور خرچ کرے گا اللہ اس کو احد کا اجر دے گا، مطلب یہ کہ اس کی استطاعت ہی اتنی نہیں اور اس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا۔ تو حکمت جو ہے وہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ ربی حبلی حکمن والدنی بالصالحین، یہ بھی ابراہیم کی دعاؤں میں سے ہے، اور حکمت انسان کو پھر بہت بہترین فیصلے کرواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اللہ بخوبی جانتا ہے، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر اسے پوشیدہ مسکینوں کو دو تو یہ بھی تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی رات کو بھی دو اور دن کو بھی دو، چھپ کر بھی دو۔ یہ اس صدقے کی اس کے بارے میں آخری آیت ہے، یعنی کہ اس طرح سے صدقہ کرنا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، کیونکہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کے خوف سے بھی کرنا، اپنے گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ کرنا، اپنے حالات کو سنوارنے کے لیے۔ صدقے کے بہت سارے فائدے ہیں، دنیاوی تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو نصیب ہوگا اللہ کا دیدار، اس سے اللہ کی ملاقات نصیب ہونا، اور اس طرح سے اپنے پیسوں کو اپنے بینک سے نکال کر اللہ کے بینک میں جمع کرا دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، انویسٹمنٹ وہی ہے جو اللہ کے راستے میں دی، باقی سارا جو ہم نے خرچ کیا وہ ہمارے پر ہو گیا، لیکن پیچھے جو رہ گیا وہ وارثوں کا ہو گیا، اور وہ اس کو کیسے خرچ کرتے ہیں یہ پھر ان کی مرضی اور ان کا مطلب ہے۔ آیت نمبر 270 میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے، اور پھر نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی آ رہی ہے کہ ان کو پورا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور ایک بات سفید پوش لوگوں کو پہچاننا، کیونکہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں، بیگرز ہوتے ہیں، جن کو جو راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں ان کو تو سب دے ہی جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو آپ سے مانگیں گے نہیں لیکن وہ بہت ضرورت مند ہوں گے، اللہ کہتے ہیں ان کو چہروں سے پہچانو۔ یہ کون پہچانیں گے؟ دیکھیں، اس سے پہلے مجھے بہت زیادہ اس ریلیشن میں پیار آیا کہ پہلے اللہ نے حکمت کی بات کی، کیونکہ جس کو اللہ تعالیٰ سمجھ بوجھ دیتا ہے نا پھر اس کو لوگوں کی پہچان بھی دے دیتا ہے۔
پھر وہ سفید پوش لوگوں کو چہروں کو دیکھ کر پہچان جاتے ہیں، وہ ان کے کپڑوں سے اندازے نہیں لگاتے بلکہ وہ ان کی عزت رکھتے ہوئے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ بھی ایمان والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو بھی دیکھیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو کہ حقدار ہیں اصل میں، اور ان کی مدد کی جائے۔ آیت 275 خاص طور پر سود کا لین دین ناقابل معافی گناہ ہے اصل میں، اور اس کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے بارے میں ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ جن کا کفارہ نہیں ہوتا، جس نے کسی چیز میں خیانت کی، قیامت کے دن اسے اس چیز کے ہمراہ لایا جائے گا، استغفر اللہ، اور جس نے سود کھایا ہو اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس اٹھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے، اس کے کھلانے والے، اس کی گواہی دینے والے، اس کا معاملہ لکھنے والے، سب پر لعنت فرمائی۔ سود میں ملوث ہر شخص برابر کا گناہ گار ہوتا ہے۔ سود کے 72 دروازے ہیں، اور سب سے کم درجے کا گناہ اپنی ماں سے زنا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں واضح طور پر یہ بتا دیا کہ یعنی یہ جو ہے نا اس کے سود جو ہے یہ یعنی سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اس طرح جس طرح وہ کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان چھو کر تبدیل ہو گیا بنا دے۔ یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود کی طرح ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ کی نصیحت سن کر رک گیا، اس کے لیے وہ ہے جو گزرا، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اور جس نے پھر بھی کیا وہ جہنمی ہے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کسی نہ شکرے اور گناہ گار کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ ہی اداسی اور غم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایماندار ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہاں، اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم ظلم کیے جاؤ۔ اچھا، سود کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، جو بینک میں انویسٹمنٹس ہوتی ہیں اس پہ جو پروفٹس آ رہے ہوتے ہیں یہ سب سود ہوتے ہیں۔ سود کے بینک کے اندر جتنا کاروبار چل رہا ہوتا ہے وہ سارا سودی کاروبار ہوتا ہے۔ ایون لیز جو ہے وہ ایک جائز کام ہے، لیکن اس کی بھی کنڈیشنز جو ہیں، شرائط، اس کے اندر کچھ میں اس طرح کی چیزیں ملا دی جاتی ہیں تو وہ چیز بھی حرام ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، اگر ایک گلاس پانی آپ پیتے ہیں اور کوئی اس میں ایک قطرہ شراب ڈال دے تو قطرہ شراب سے پانی حرام ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑا کانشیس ہو کر اپنے مال کو استعمال کرنا اور اس کے بارے میں یہ فکر کرنا کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے اس طرح کی حرام چیزوں سے بھی بچانا ہے۔ اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے، اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم میں علم ہے۔ یعنی ایک بات، جب کبھی کسی کو قرضہ دیتے ہیں نا تو قرضہ بھی اصل میں ایک صدقے کی طرح ہوتا ہے اگر نیت اللہ کی خاطر ہو۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جس کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے وہ دینے میں کمزور ہے، وہ آپ کو واپس نہیں کر سک رہا، تو فکر مند نہ ہو۔ اگر آپ اس کو تھوڑی ڈھیل دے دیتے ہیں، وہ مہینے 2 مہینے اور بڑھا دیتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کا ہر دن وہ مال دیا جتنا آپ نے اس کو، جو کہ آپ کو ملے گا واپس اگر وہ دیتا ہے، لیکن وہ ہر دن آپ کو صدقہ لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بہت ساری احادیث کے ذریعے سے ہمیں موٹیویشن بھی دیا کہ کبھی بھی ان چیزوں میں کمزور نہیں پڑنا چاہیے، اور اگر کسی کی مدد کی ہو تو پھر اس میں بہتر یہی ہے کہ اس میں مہلت بھی دی جائے، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرض کا معاملہ کر لو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے۔ کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو اس کو چاہیے کہ وہ بھی لکھ دے۔ یعنی اس کو آیت دین بھی کہتے ہیں، اور اس آیت میں خاص طور پر یعنی مالی معاملات کی لکھت پڑھت کرنا جو ہے نا اس کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ وہ لکھوائے اور اپنے اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں۔ ہاں، جس شخص کے ذمے ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو، تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلا دے۔ عورت کی 2 گواہیاں کیوں رکھی؟ کتنی آسانی کے لیے، قرآن خود ایکسپلین کر رہا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر نسیان کتنا زیادہ ہوتا ہے، تو اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد کرا دے، کتنی بڑی سہولت ہے۔ اگر وائوا ہو رہا ہو آپ کا اور آپ کو بھول جائے اور دوسرا یاد کرا دے تو آپ اس سے خوش ہوں گی یا ناخوش؟ آج عورتیں جب عورت مارچ کرتی ہیں اور عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں تو وہ کہتی ہیں عورت کی 2 گواہیاں، مرد کی 1 گواہی اور عورت 2 کے برابر 1 گواہی کیوں؟ تو اس میں بڑی سہولت اللہ نے دے رکھی ہے، اور کئی موقعوں پر تو ایک عورت کی گواہی بھی کافی ہے، جیسے کہ یہ بچہ کس کا ہے، کہ اس کا شوہر یہ تھا یا اس کا باپ یہ ہے، تو اس میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ تو دین کی تھوڑی سی سمجھ بوجھ حاصل کریں تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر ہمیں سہولت دے رکھی ہے۔ بلکہ ایک
کرسچن کے بارے میں آتا ہے جو بعد میں مسلمان ہو گیا تھا. وہ کہتا تھا کہ جب میں نے قرآن کو جانا تو مجھے پتا چلا, مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ یہ قرآن جو ہے کسی عورت, اگر مجھے یہ نہ پتا ہوتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تو میں کہتا کسی عورت نے لکھا ہے. یعنی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو ہے وہ سہولتیں اور آسانیاں دے رکھی ہیں تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد دلائے, اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں, اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں کاہلی نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے, اور بہت قریب ہے اس سے کہ تم شک میں نہ پڑو. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو, تم اس پر نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں. خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو. یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے گا اور نہ گواہ کو. اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے. اللہ سے ڈرو, اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن قبضے میں رکھ لیا کرو. ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو, جسے امانت دی گئی ہے وہ اسے ادا کر دے, اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے, اور گواہی کو نہ چھپاؤ, اور جو اسے چھپائے گا وہ گناہگار دل والا ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے. گواہی کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دے دے. اور دوسری ایک اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیتے ہیں. مطلب ہے کہ جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہیں. یعنی ایسا بھی نہیں کرنا کہ پتہ ہی نہیں ہے لیکن گواہی دینے میں تیزی کر رہے ہیں, لیکن وہ جھوٹی گواہی ہے. اور اس پہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کی کہ جھوٹی گواہی سے بچو, جھوٹی گواہی سے بچو. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری حالت ایسی ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید سے کہ ہمارا دل چاہے کہ اس سے پہلے ہم نے اسلام ہی نہ قبول کیا ہوتا. یعنی آپ نے اس بات پر اتنا سٹریس دیا. اب یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے اور بہت ہی پیاری آیات ہیں, اور اس کی 2 آیات کے بارے میں خاص طور پر یہ آتا ہے کہ یہ اللہ کے عرش سے نازل کی گئی ہیں. ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. اس رکوع میں ایک بہت خاص بات ہے کہ اس پہلے جب اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی اور جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کر دو یا چھپاؤ, اللہ اس کا حساب تم سے لے گا, پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اتری, اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی, ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں. اے ہمارے رب, اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے ہے, اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے. اے ہمارے رب, اگر ہم بھول گئے یا ہم سے کوئی خطا ہو گئی تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہم میں طاقت نہیں, اور ہم سے درگزر فرما دے, ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر دے. تو ہی ہمارا مالک ہے, ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ نصیب کر. یہ وہ دعائیں ہیں, یہ وہ دعا ہے جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین بھی کہا. جیسے سورۃ فاتحہ کے بعد آمین کہا جاتا ہے, اسی طرح اس دعا کے بعد بھی آمین کہا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی نہ پکڑے, کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں. اور جب اللہ کی پکڑ انسان کے اوپر آتی ہے تو انسان اس سے بچ نہیں سکتا. اور اس میں صحابہ اتنے کانشیس ہو گئے تھے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر تو ہمارے دل کے خیالات پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم نماز پڑھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارے دل میں ایسے خیالات آ جاتے ہیں جو نہیں آنے چاہیے. تو اللہ اتنا پیارا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ گئے اور وہ پریشان تھے تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ تم صرف یہی کہو سمعنا واطعنا, لیکن اللہ نے پھر اس کے بعد فوراً وہ آیت نازل کر دی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری وسعت سے زیادہ نہیں تو ہم پر مشکل ڈالتا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے, اور اس سے معافی مانگنا ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے, ہماری ہر وقت کوشش ہونی چاہیے. یہ تھی سورہ البقرہ, اور اب ہم شروع کریں گے سورہ آل عمران. سورہ آل عمران جو ہے اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھو, کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. 2 روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھو, کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن 2 صاحبانوں کی شکل میں یا پرندوں کی طرح 2 صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی. اب آپ یہ دیکھیں کہ سیکھنے کا کیوں کہا گیا. بات یہ ہے کہ سیکھنا, ہم سارے اکثر میرے ساتھ یہاں پر میڈیکل ڈاکٹرز میرے گروپ میں اس وقت سن رہے ہیں کہ لرننگ کس کو کہتے ہیں. تو جب بھی اس کی ڈیفینیشن بتاتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو لرننگ کیا مطلب ہوتا ہے, سیکھنا کیا ہوتا ہے, چینج آف بیہیویئر. تو آل عمران اور سورہ بقرہ ہمارا بیہیویئر بدلتے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لرننگ کی بات کریں, نوئنگ کی بات.
کر رہے ہیں وہ نہیں بات کریں کہ ریپیٹیشن کتنی. تو اس لیے ہم نے اس طرح سے لرن کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس کو اپنے عمل میں لے آئے. اللہ تعالیٰ اس صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی مدنی صورت ہے، 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں. الف لام میم. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کو تھامنے والا ہے، جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے تورات اور انجیل کو اتارا اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا. جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے نہایت سخت عذاب ہے. اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے. یقیناً اللہ پر زمین و آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے. اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. وہی اللہ ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ ہیں. بس جن کے دلوں میں کجی ہے وہ اس کی متشابہات میں پیچھے پڑے رہتے ہیں، فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کی حقیقی مراد کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. اور پختہ اور مضبوط علم والے یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے ہیں اور یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل مند حاصل کرنے والی ہے. اچھا اس میں ایک چیز آ جاتی ہے، جیسے میں یہ آیت آپ کے ساتھ شیئر کری تھی، جس طرح کا ہم سوچتے ہیں اور جس طرح کا ہم سوچنا چاہتے ہیں اصل میں ہمارے سوچوں کے پروسیسز اسی طرح سے بن جاتے ہیں، اور ہمارا مائنڈ بھی اسی طرح ٹیون ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر جو لوگ نیگیٹو تھنکنگ کرتے ہیں تو وہ نیگیٹو تھنکنگ پر ہی چونکہ ہر وقت سوچتے ہیں تو ان کا ذہن نہ چاہتے ہوئے بھی نیگیٹو تھنکنگ پر چل جائے گا، آٹونومس ہو جائے گا. اب یہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ پازیٹیو تھنکنگ اور اللہ کی آیتوں پر ایمان لانے والا بن کر قرآن کو پڑھتے ہیں کہ میرے رب نے کہا ہے، سچی بات ہے، اس سے سچی بات کوئی ہو نہیں سکتی، تو انسان فوراً جو ہے اس بات کو قبول کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. اور وہ پھر جب اس طرح سے اپنے آپ کو ٹیون کرتا ہے، اسی طرح سے قرآن کے ہر عمل کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ اس قرآن کو ہمارے لیے آسان بنائے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما. یقیناً تو ہی بہت بڑی عطا کرنے والا ہے. اے ہمارے رب تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. بلا شبہ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولادیں اللہ کے عذاب سے چھڑانے میں کچھ کام نہ آئیں گی، وہ تو جہنم کا ایندھن ہی ہوں گے. جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے ان دو جماعتوں میں سے جو باہم مد مقابل ہوئی. ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی، دوسرا گروہ کافروں کا تھا. وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے. یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی، جیسے عورتوں کی، بیٹوں کی، سونے کی، چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی. یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی یہ چیزیں ضرور تمہیں اٹریکٹ کریں گی کیونکہ یہ ہے ہی آزمائش کے لیے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عورتوں کو بھی کہا اور اسی طرح سے بیٹوں کے بارے میں بھی، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، اللہ کے حکموں سے، اللہ کی اطاعت سے پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. لیکن انسان کے لیے ہے معاملہ کیا کہ وہ ان جو حب شہوات میں نہ پڑے، بلکہ اپنے رب سے ملنا جو ہے اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز تر ہو. آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتاؤں. تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں دنیا میں جو بھی کچھ ہے فانی ہے، اور جب جنت مل جائے گی تو وہ اس کی ایک یہ بھی کہ وہ انعام تو ہوگا لیکن اس میں نہ بوریت ہوگی اور نہ وہ فانی ہوگی. اور پھر اللہ کہتے ہیں پاکیزہ بیویاں اور اللہ کی رضامندی سے سب بندے اللہ کی نگاہ میں ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے، اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اور پچھلی راتوں کو بخشش مانگنے والے، تہجد کی راتوں میں اٹھ کر دعائیں مانگنے والے. اللہ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عدل کے ساتھ دنیا کو قائم رکھنے والا ہے. اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام دین ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. آج کئی دفعہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ فلاں جو ہے فلاں دین پر ہے، اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کا معاملہ بہت اچھا ہے، اس نے بہت زیادہ انسانیت کی بھلائی کے کام کیے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ بہت کلیئر بتاتے ہیں کہ اب کوئی بھی اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو کرنا کیا پڑے گا، اس کو دین ہی کو، دین اسلام ہی کو دین سمجھنا پڑے گا.
اور دین پر جو چلنے والے ہیں، اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر ہی اختلاف کیا، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے بلا شبہ اللہ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ کی اطاعت میں اپنا چہرہ متی کر دیا، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روگردانی کریں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے۔ اللہ بندوں کو خوب دیکھ بھال رہا ہے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا؟ وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ان کی ایک جماعت منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جبکہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ہر شخص اپنا کیا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اس پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے اے میرے معبود، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، تو جسے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے، اور تو جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے کر جاتا ہے۔ تو ہی بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے، تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ تو ہی ہے جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی کسی حمایت میں نہیں، مگر یہ کہ ان کے شر سے کس طرح بچاؤ مقصود ہو۔ اللہ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو دوستی کا کرائٹیریا بتایا ہے وہ ایک تو یہ کہ وہ دوست بناؤ جو ایمان والے ہیں، کیونکہ دوستی ایک بہت اہم چیز ہے انسان کی زندگی میں، کیونکہ اچھے دوست اچھے کاموں کی طرف ابھارتے ہیں، اور ظاہر ہے جس طرح کے دوست ہوں گے وہ اسی طرح کے کاموں میں انسان کو لگاتے ہیں۔ تو دوستی کا معیار جو ہے نا وہ اپنا بہت کلیئر ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پہلے تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور جب ہم خود ٹھیک ہو جائیں گے تو ہمارے دوست بھی انشاءاللہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اور وہی ہماری زندگی میں پھر ایک اہم چیز بھی ہوتی ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دیجئے خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ سب کو جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک اللہ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم، نوح اور ابراہیم کے خاندان اور عمران کے خاندان کا انتخاب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمران کی بیوی جو تھی نا وہ کون تھی؟ یہ وہ تھی جو حضرت مریم کی والدہ تھی، اور اس وقت ان کے والد کا بھی انتقال، ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اور وہ اللہ سے دعائیں کیا کرنی تھی کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دے جو تیرے دین کے کام آئے۔ ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ میں تو خود بیوہ ہوں تو میرا بچہ جو ہے وہ میرے لیے میرے کام آنے والا ہو، ان کو اس دین کی فکر تھی کہ اس دین پر چلنے والے لوگ ہوں، یعنی کہ میرا جو اولاد آئے وہ دین کے لیے کام کرنے والی ہو، اور وہ پہلے سے نظر مان کے بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ مجھے ایسی اولاد دے جس کو میں تیرے راستے پر لگاؤں۔ اور اب ہوا کیا، جب بچی کو جنا تو کہنے لگی کہ پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی، اور لڑکا لڑکی جیسا ہی نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اور پھر دعائیں کرتی تھی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی پیدائش سے پہلے ہی کہ میں نے اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دے دیا۔ بس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی، اس کے خیر خبر لینے والا زکریا کو بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی بھی ہوتی، وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے شمار روزی دے۔ اسی جگہ زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا کا سننے والا ہے۔ پس فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔
کہ اللہ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہے، سردار، ضابطۂ نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسا ہوگا؟ میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بھانج ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہ کر سکو گے، صرف اشارے سے سمجھائے گا تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح اور شام اس کی تسبیح بیان کر۔ ایک بات، اولاد جب چاہیے یا کوئی بھی دعا اللہ سے کرنی ہو تو پھر کمزوری محسوس نہ کریں، اللہ تعالیٰ سے پورے یقین سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز اور ہر وقت دینے پر قادر ہے۔ اور یہ دعائیں جو ہمیں اللہ سے کرتے بھی رہنا چاہیے اور مانگتے بھی رہنی چاہیے کہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ نیک ہوں، صالح ہوں۔ اور پھر اس کا کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم ذکر میں بھی تیز ہوں، اللہ کی تعریف میں بھی تیز ہوں اور اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ اور ایک بات میں نے آپ کی کہنی ہے کہ جو ہی آپ کا یہ سیشن یہاں سے ڈسکنیکٹ ہو تو ہم ریکر کریں گے، تو پھر آپ دوبارہ اسی لنک کو کلک کر کے واپس آ جائیے گا انشاءاللہ۔ کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ اور پھر میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بتانے کے بعد کہا، اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کر دیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا، اے مریم تم اپنے رب کی اطاعت کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عورتوں کی نماز، یعنی مسجدوں میں عورت کی نماز کی دلیل ایک یہ بھی آتی ہے کہ حضرت مریم جو ہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وحی سے پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ مریم کو ان میں سے کون پالے گا، نہ تو ان کے جھگڑنے کے وقت ان کے پاس تھا۔ اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے اور وہ میرے مقربین میں سے ہے۔ وہ لوگوں سے اپنے بارے میں باتیں کرے گا اور وہ ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا۔ کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ فرشتے نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح مٹی کا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مارزاد اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کر دیتا ہوں اور مردے کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو۔ اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں اور میری فرما برداری کرو۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ بس جب عیسیٰ نے ان کا کفر محسوس کر دیا تو کہنے لگے اللہ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا ہم اللہ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ پر گواہ ہیں کہ ہم تابعدار ہیں۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے۔ اور کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں اور تیرے تابعداروں کو کافروں کے اوپر غالب رکھنے والا ہوں، قیامت کے دن تک پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں ہی تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا۔ پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، لیکن ایمان والوں اور نیک اعمال والوں کو اللہ ان کا اجر ضرور پورا دے گا، اور اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں، حکمت والی نصیحت ہے۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال کی طرح ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں نہ ہونا۔ اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ سے اس میں جھگڑے تو آپ کہہ دیں کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ نجران سے ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر جب بات چیت شروع کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو وہ حضرت موسیٰ کے بارے میں کچھ حضرت اپنے عیسیٰ کے بارے میں غلو کرتے تھے اس کے بارے میں انہوں نے جب دلائل دیے تو انہوں نے نہیں مانے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اگر حق پر ہیں تو لعنت ہوگی، اور اگر تم تو یہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ڈر گئے اور انہوں نے وہاں سے بھاگنے کی کیونکہ ان کو پتہ تھا ظاہر ہے کہ ہم جھوٹے ہیں۔
لیکن یہ تھا کہ جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا ان کو یہ سمجھ آنے کے باوجود بھی نہیں مانتے. تو اس لیے بس یہ سچ پر چلنا اور حق کی دعا کرنا بھی جو ہے وہ اللہ کا احسان ہوتا ہے کہ انسان کو سمجھ آ جائے. یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجوز اللہ کے، اور بے شک اللہ ہی غالب اور حکمت والا ہے. پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے سے کوئی دوسرے ہی کو رب بنائیں. بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گوار ہو، ہم تو مسلمان ہیں. اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بابت کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی. کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں؟ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے. سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا. اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے. اور جس کا ولی اللہ بن جائے اس کو کیا فکر رہ جاتی ہے، اس کی کیا پریشانی ہو جاتی ہے، اس کا تو کوئی غم رہتا ہی نہیں ہے. اے اہل کتاب، باوجود جاننے کے حق اور باطل کو کیوں خلط ملط کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو. یہ یہودیوں کا طریقہ ہوتا تھا. صبح رسول اللہ کی مجلس میں جاتے اور پھر رات کو انکار کر دیتے، مانتے نہیں تھے، یعنی اس طرح کنفیوژن کریٹ کرتے تھے مومنوں کے لیے بھی. آپ کہہ دیجیے کہ بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں. آپ کہہ دیجیے کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے. اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے، وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر بھی امانت رکھو تو وہ مانگنے پر تمہارے حوالے کر دے، اور کوئی ان میں سے ایسا بھی ہے کہ اگر تم اس کے پاس ایک دینار بھی نہ امانت رکھو تو وہ تمہیں ادا نہ کرے، الا یہ کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں کے حق کا کوئی گناہ نہیں. یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ پر جھوٹ کہتے ہیں. کیوں نہیں، مواخذہ ہوگا. البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کر لے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ بھی ایسے پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، نہ ان کے لیے درد، اور پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یقیناً ان میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو مروڑتا ہے تاکہ تمہیں اس کتاب کی عبارت کو خلط ملط کر دے، یعنی تبدیل کر دے، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں. اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں، وہ تو دانستہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں. اسی لیے اگر کوئی بات قرآن سے ثابت نہ ہو رہی ہو یا قرآن کے اندر نہ ہو اور کہیں ہم حدیث ہے یا حدیث کی بات کو قرآن، تو یہ بھی بہت بڑا گناہ بن جاتا ہے. اس لیے جو بات جیسی ہو اس کو ویسے ہی بیان کرنا ہوتا ہے. کسی ایسے انسان کو جسے اللہ کتاب اور حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں پھر بھی لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم کرے. کتنا کلیئر. اب آج ہمارے ہاں تعویذ کیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر فرشتوں کا نام لکھا جا رہا ہوتا ہے. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے. فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو. سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے. فرمایا تو اب گواہ ہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں گا. بس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں. کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ ہی کی فرما بردار ہیں. خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. آپ کہہ دیجیے کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ موسیٰ، عیسیٰ اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرف اتارا گیا ان سب پر ایمان لائے. ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کر پاتے اور ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا. اللہ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں.
اللہ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا، ان کی تو یہی سزا ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو، جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی، مگر جو لوگ، بہت خوبصورت آیت ہے، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، لیکن جو لوگ توبہ کر لیں اور پھر اصلاح کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر وہ کفر میں بڑھ جائیں، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ ہاں جو لوگ کفر کریں اور مرتے دم تک کافر رہیں، ان میں سے اگر کوئی زمین بھر سونا دے گا فدیے میں اللہ کو تو وہ بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کا کوئی مددگار نہیں۔ الحمدللہ ہمارا تیسرا پارہ پورا ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو، ہمارے شوہروں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یا اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، یا اللہ ان کی بخشش فرما، یا اللہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں شفقت سے پالا، یا اللہ تو ان پر اپنا رحم کر دے۔ یا اللہ جو قرآن ہم نے پڑھا ہے، آل عمران، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن انسان کی مغفرت، جس نے اس کو سیکھا ہوگا اس کی مغفرت کرائے گی۔ یا اللہ اس صورت کو ہمیں سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے، یا اللہ ان صورتوں کو ہماری شفاعت کرانے والا بنا دے، یا اللہ تو اس قرآن کو ہماری زندگی کی ہدایت اور ہماری آخرت کی کامیابی بنا دے۔ یا اللہ قبر میں اس قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے، یا اللہ تو ہمیں اس قرآن کو حاصل کرنے والا، اس کو پانے والا اور اس کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے، اور یا اللہ اس قرآن کو پوری دنیا تک پہنچانے والا بنا دے، یا اللہ اس اسلام کو پوری دنیا کے لیے منور کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سب کو صحت اور عافیت کے ساتھ اس رمضان المبارک کو پانے والا اور اپنی نیکیوں کو بڑھانے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنا دے، یا اللہ ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما دے، یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔